बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुबह से इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शौकत तरीन साहब, झगड़ा साहब, असद उमर साहब, पूरी PTI वो निशाने के ऊपर है। पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, वो लोग जिनको ये एहसास है कि पाकिस्तान की इस वक्त माली हालत क्या है, वो लोग जिनको पता है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो माली हालत है, जो इकनॉमिक कंडीशन है, उसके पीछे कसूर किसका है, जिनको ये पता है कि ये कसूर वालों के पीछे कसूर किसका। वैसे तो कसूर बाबे बुल्ले शाह दा किया जाता है, लेकिन जिनका कसूर है, कसूर उन्हीं का है। और कसूर उनका है जिन्होंने अपनी मोहब्बतें या अपनी नफ़रतें उनको निभाने के लिए, पंजाबी में कहते हैं कि कुटने के लिए, इमरान खान साहब का इंतखाब किया था। इमरान खान साहब जो थे वो मतलब कह रहे हैं कि वो उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरे या नहीं उतरे, जहाँ पर भी जो भी हालात हुए ये उन्हीं का कसूर है। तो शौकत तरीन साहब जो हैं वो फ़ोन करते पाए गए। पहली बात तो ये है कि फ़ोन किसी का टैप करना, वो मरीम नवाज़ साहिबा का हो, वो किसी जज का हो, वो किसी अफसर का हो, या वो किसी वज़ीर आज़म का हो, व्हाट्सोएवर किसी का भी, कोई आम आदमी भी क्यों ना हो, उसका टेलीफोन टैप करना एक जुर्म है। पहली बात तो ये है। लेकिन हसास अदारे जो हैं इमरान खान साहब के बकौल कि मुझे पता था कि मेरे फ़ोन टैप करते हैं, तो मैंने चूँकि कोई करप्शन नहीं करनी तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। ये फ़ोन टैप करना ये गलत है, ये जुर्म है, ये नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है। हाँ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी के मामलात हैं। वहाँ पर अब कोई इसको जोड़ना चाहे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात के साथ या किसी के साथ, तो ये मुझे नहीं पता, उसकी मर्ज़ी है वो जोड़े। लेकिन जो कुछ इन्होंने कहा शौकत तरीन साहब ने कि ज़रा IMF को ख़त लिखें कि या ख़त वो उसमें मेंशन करें और उनको भेजें कि आपने जो भी वफाकी हुकूमत के साथ, पाकिस्तान के साथ मामला तय किए हैं, तो हम जो हैं वो उसमें इसके शरीकेकार नहीं बनेंगे, हमने पैसे कोई नहीं देने। बहाना आपके पास बड़ा अच्छा है, अगर आप उसकी गुफ्तगू सुने उनकी, तो वो बहाने की तलाश में थे। और बहाना है कि सैलाब आया हुआ है तो हमारी तो बर्बादी फैली हुई है, तो हमने तो नहीं देने। सर, पाकिस्तान, पहला सवाल है कि पाकिस्तान नाम किसका है। पहले मैं वैसे आपके ज़हन में रखना चाह रहा हूँ ये सवाल आपके दिमागों में कि पाकिस्तान किसी उड़ती हुई चिड़िया का नाम नहीं है, या पाकिस्तान जो है वो किसी सीमेंट की बोरी का नाम नहीं है, या किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। पाकिस्तान जो है वो इसकी वफाकी इकाइयों का नाम पाकिस्तान है। सिंध का नाम पाकिस्तान है, KPK का नाम पाकिस्तान है, बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान का नाम पाकिस्तान है। ये सब इकट्ठे हों, पंजाब इकट्ठा, ये सब हों तो फिर पाकिस्तान बनता है। तो एक तो बात ये ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर KPK में अगर सैलाब है तो पाकिस्तान में सैलाब है। अगर पंजाब के कुछ अजला जो हैं वो डूबे हुए हैं तो पाकिस्तान डूबा हुआ है। अगर सिंध जो है वो पूरे का पूरा जो है वो ज़ेरे आब है और लोग जो हैं वो खुले आसमानों तले बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। ये बात ज़हन में रखें। ये इंतज़ामी यूनिट हैं, ये इंतज़ामी यूनिट हैं, ये बात ज़हन में रखें। वफाक जो है वो एक बड़ा हसास मामला होता है और उसमें वफाक के पास बड़े इख्तियारात होते हैं, ये भी बात ज़हन में रखें। तो जो बात शौकत तरीन से गुफ्तगू करते हुए जो सवाल, जिस खदशे का इजहार मोहसिन लगारी साहब ने किया, एक मुहिब्बे वतन आदमी वही सवाल कर रहा है इस वक्त। सबके सब हम भी वही कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि एक तो पहली बात ये कि PTI वालों को ज़रा शर्म नहीं आ रही इस बात के ऊपर कि हम जो है स्टेक पे क्या लगाया है इमरान खान साहब ने, अब दाव पर क्या लगाया। जुआ खेलता है ना बंदा, तो जुए के ऊपर दाव में क्या लगाता है। होते हैं जवारिये जो अपनी बीवी बच्चों को दाव पे लगा देते हैं, लोग हार जाते हैं अपनी बीवियां। इतने बेशर्म लोग होते हैं, इतने वाहियात लोग होते हैं कि वो जवारी जो बैठक में बैठते हैं तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो कहते हैं कि बुढ़ी, बेगम, बच्चे, घर, सब कुछ ये दाव पर लगाते हैं। इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार के लिए दाव पर क्या लगा रहे हैं, वो जुआ खेल रहे हैं। जुआ, सियासत में वो जुआ खेल रहे हैं। और वैसे तो वो क्रिकेट में भी खेलते रहे हैं। सरफराज नवाज साहब की बातें सुने और फिर जो खुद इमरान खान साहब की अपनी जो नविश्त है, साने उमरी जिसको कहते हैं, खुद नविश्त जो है, ऑटोबायोग्राफी, उसको देखें कि अपने साले के साथ बैठ के उन्होंने जुआ खेला और फिर पैसे उतारे, उन्होंने वो कमाए। तो वो वही तेलंगा पार्टी कि फिर क्यों है। तो आज सारा दिन यही चल रहा है पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर। दो बातें हैं, मैं पहले आपको बताऊं
کہ جب عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کے لوگوں کو جس طرح اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی، تیمور جھگڑا صاحب جس ڈٹھائی اور بے شرمی سے کہہ رہے ہیں کہ اسی کی غلط کیا ہے، تو اسی طرح عمران خان صاحب کی نے جو وائرس اس قوم کے اندر پھیلایا ہے وہ ہے تو پھر کیوں ہے، مطلب تلنگا پارٹی، انیک ناجی مجھے رہ کے یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کھول کے رکھ دیا ہے یہ سوچ اور مزاج پاکستان تحریک انصاف کا، تلنگا پارٹی، اور نے نانی نال ویاہ کر لیا تو پھر کیوں ہے، ویاہ ہی کیتا نا، وہ گھروں دڑا کے لگا پھر کی ہو گیا، یہ ہماری سوسائٹی کے نارمز ویلیوز کسٹمز کے خلاف کوئی گل نہیں، وہ ہجے بھی جا کے جمائمہ دے کول رہندا تو پھر کی ہو گیا، او یار وہ فلانی گل وہ پیرنی تو یہ تو وہ تو جناب وہ جتنی بھی ہیں وہ کڑی بیچ کے کھا گیا، کڑی چور تو پھر کی ہو گیا، تو پھر کی ہو گیا، اب یہ جناب ان کا سٹائل ہے، تو وہ آج سارا دن پاکستان کا، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، میرا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اچھے خاندانوں کے پڑھے لکھے لوگ، پھر کی ہو گیا یار خدا کا خوف کریں، لیکن چلے پھر کی ہو گیا، ہم بھی یہ کہتے ہیں پھر کی ہو گیا، کوئی گل نہیں، جاری رکھیں، کیپ اٹ اپ، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے خلاف پھر بھی کچھ نہیں ہونا، دو باتیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ یہ سنگین غداری پکڑ لی گئی ہے تو ان کے خلاف پھر بھی کچھ نہیں ہونا، کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، شہباز گل نے کی طرح کا کوئی جرم نہیں کیا کسی نے، ایک بات شوکت ترین صاحب نے کہ پاکستان جاتا ہے ڈیفالٹ ہوتا ہے، نو پرابلم، ہوتا رہے، کوئی گل نہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، کوئی گل نہیں۔ دوسری بات جو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ٹیلی فون ٹیپ کرنا یہ کسی عدالت میں یہ بطور شہادت پیش نہیں کیا جا سکتا، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ وہ لوگ حوالے دیتے ہیں کہ جی بینظیر بھٹو کی بھی ٹیپ جو ہے وہ ان کے کیس کے متعلق جسٹس ملک قیوم اور جسٹس وہ جو کیا نام تھا ان کا راشد عزیز صاحب کی گفتگو، وہ اس کی آڈیو ٹیپس آ گئی تھیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے حکم کے اوپر شہباز شریف صاحب ملک قیوم سے بات کر رہے ہیں، سیف الرحمان ملک قیوم سے بات کر رہے ہیں، بلا بلا بلا، پرانا کیس ہے، ایس جی ایس کو ٹیکنا ریفرنس جس میں بینظیر بھٹو کو سزا سنائی گئی تھی نواز شریف صاحب کی خواہش کے اوپر، چاہت کے اوپر۔ تو خیر میں صرف وہ آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ دیتے تھے تو بڑا کچھ، سر اس میں وہ بطور شہادت وہ ٹیلی فون ٹیپس سپریم کورٹ میں پیش نہیں کی گئی تھیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور بینظیر بھٹو کے خلاف جو اسمبلی توڑنے کا جو معاملہ تھا وہ سپریم کورٹ میں جو ایوان صدر یا فاروق لغاری صاحب نے جو الزامات عائد کیے تھے کہ میں نے اس گورنمنٹ کو کیوں تحلیل کیا ہے، اس میں یہ بھی بات درج تھی، الزامات جو تھے بینظیر بھٹو کی حکومت کے اوپر کہ انہوں نے ٹیلی فون ٹیپ کروائے ججوں کے اور دوسرے افسروں کے، تو ٹیلی فون ٹیپ کرنا بذات خود ایک جرم ہے۔ اب کوئی دلیل دے کہ جی ہمیں تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو یہ غداری ہے، یہ پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے کہ عمران خان صاحب کے چکر میں پاکستان کو جو ہے وہ میرا مطلب ہے فرائی کر دیں، پاکستان کو تباہ و برباد کر دیں، تو یہ ہم نے سرونس لگائی ہوئی تھی اور ہم نے ٹیلی فون ٹیپ کیے ہیں، تو اس وجہ سے ٹیپ کیے ہیں، تو پھر وہ عدالت جانے، ان کا کام جانے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا اگر عدالت نے بھی اس کو ایڈمیسیبل کر لیا، اس کو بطور شہادت تسلیم کر لیا، یا اس مواد کو بطور وہ کیا کہتے ہیں ثبوت کے جو ہے وہ تسلیم کر لیا، اس کو ایگزامن کر لیا، تب بھی کچھ نہیں ہونا۔ کیوں؟ سر پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک یہ عمران خان صاحب کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی لیول کے اوپر جو ہے نا وہ یہ فٹنگ ہے۔ یہ جو کل میری ایک سینئر پولیٹیشین بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے یہ میری توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ عمران خان نے جو خط لکھوائے ہیں، یا جہانگیر کیا نام ہے ان کا، جہانگیر ترین نہیں، شوکت ترین صاحب نے جو خط لکھوائے ہیں کے پی کے سے اور پنجاب سے، یہ تو 18ویں ترمیم کے خلاف مقدمہ بن گیا۔ مطلب عمران خان صاحب کا مفاد بھی مشترکہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کانٹی پہلے کی طرح فٹ ہو، اور 18ویں ترمیم سب سے زیادہ کس کو چبھتی ہے؟ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو۔ سر دیکھیں، ہتھیار آپ کے پاس ہوتا ہے، اس کا اچھا استعمال کر لیں یا برا استعمال کر لیں۔ صوبے کے پاس اختیار ہے، صوبائی خود مختاری ہے، انتظامی مالی خود مختاری ہے،
وہ آپ پاکستان کے لیے اچھی نیت کے ساتھ استعمال کر لیں، وہ ہتھیار ہے وہ، یا پھر وہ پاکستان کے خلاف آپ استعمال کر لیں، یہ تو استعمال کرنے والے کی نیت کے اوپر ہے۔ لیکن یہ اعتراض جو اب آئے گا یہ 18ویں ترمیم کے اوپر آئے گا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے تاڑیاں بجائے گی، ویری گڈ، ویل ڈن خان صاحب، مبتاں پرانیاں سچیاں نے، کیونکہ عمران خان صاحب آج کی تاریخ تک جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، انہوں نے پتہ نہیں کس طرح کا آئین بنایا ہوا ہے کہ جناب کہ وہ کنسلٹیشن کرنی پڑے گی، اپوزیشن کے ساتھ کے بیٹھ کے کرنا پڑے گا۔ بادشاہت چاہتے ہیں عمران خان صاحب، اور بادشاہت چاہتے ہیں وہ پاکستان کے اداروں کی، اور وہ قبضہ چاہتے ہیں پاکستان کے اداروں کا پاکستان کے اوپر، اور وہ جو پٹ رہے ہیں کہ میں آپ کا وزیر، پاکستان کا وزیر نہیں، پاکستان کی عوام کا منتخب وزیر نہیں، آپ کا چھوٹا بن کے جب چلنے کے لیے تیار ہوں تو آپ نے میرے سر سے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ میں تو آپ کی حکومت قائم کی ہوئی تھی سر، جو آپ کہتے تھے میں وہ کرتا تھا۔ یہ جو شاہد کیا نام ہے ان کا، کامران شاہد صاحب، اس کے پروگرام میں بیٹھ کے، ان کے پروگرام میں جو ہے فواد چوہی صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم تو وہیں پہ کھڑے ہیں، ہم تو اتنے ہی تابع دار ہیں، ہمارے ساتھ تو چنگی جو نہیں کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کی، ہم تو وہیں پہ کھڑے ہیں اتنے ہی تابع دار۔ یہ انہوں نے لائیو کہا ہے، یہ آن ریکارڈ کہا ہے انہوں نے، ہم تو اتنے ہی تابع دار ہیں، وہیں پہ کھڑے ہیں۔ بدل تو وہ گئے ہیں، وہ بدلے ہیں، اور اسی وجہ سے جنرل باجوہ زیر عتاب ہیں، اور وہ زیر عتاب ہے کس کس چکر میں، کس کس وجہ سے ہیں، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، یا اگلے ولاگ میں اس کا ذکر کریں گے۔ فی الوقت پاکستان کی فوج، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک خاص لیول تک، ایک خاص درجے تک، میں اس سے زیادہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا، یہ پاکستان کی فوج کے نصب و ضبط کا معاملہ ہے، ہم میں اور عمران خان صاحب یا عمران خان صاحب کے جو چمچے چماٹے ہیں ان میں فرق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک پاکستان کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، پاکستان کی فوج کی وحدت کے خلاف بھی جا سکتے ہیں کہ ہمیں جناب نوکری دیں، بوٹ پالش ہم نے کرنے تھے، شہباز شریف کو کیوں لے آئے آپ؟ یہ کھلے عام کہتے ہیں وہ کہ وہ زیادہ اچھے، وہ پوچھا شیخ رشید صاحب سے کہ شہباز شریف کو کیوں لائے ہو، تو بڑا انہوں نے مسکرا کے کہا کہ باقی تو بوٹ پالش کرتے ہیں، یہ ساتھ میں تھوک لگا کے بوٹ پالش کرتا ہے شہباز شریف، یہ انہوں نے کہا۔ اور عمران خان صاحب نے چیری بلاسم کی چھیڑ ڈالی ہوئی ہے، پائن تو آپ کی ہو۔ عمران خان صاحب کو جو شہباز شریف صاحب کے اوپر غصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا متبادل سمجھتے تھے، اور جو جنرل باجوہ کے اوپر غصہ ہے وہ اس لیے ہے کہ میرا سبسٹیٹیوٹ لبل ہے یار، اتنا سا غصہ۔ تو سر پاکستان کی فی الوقت آج کی تاریخ تک اسٹیبلشمنٹ کا چلن بدلا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں، لیکن ایک خاص درجے تک، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک خاص درجے تک وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا آئین پامال ہو، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے غیر سیاسی ادارے سیاست میں ملوث ہوں، لیکن کسی نہ کسی لیول پہ وہ جو سر روٹیاں، سر کیا ہے، پاکستان کی سرکار کے جتنے ملازم ہیں ان کی صبح کہاں سے شروع ہوتی ہے اور شام کہاں پہ ہوتی ہے، ان کی رات کہاں پہ ہوتی ہے، ان کی زندگی کا مقصد کی ہے پلاٹ لب جائے، زندگی کا مقصد کیا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ تو بعد نوکری لب جائے، اگلا مقصد کیا ہے بچے باہر جا کے پڑھیں۔ پاکستان کے جتنے بھی بچے باہر پڑھ رہے ہیں، امریکہ، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، مطلب آپ نام لیں، یو نیم اٹ، کسی ملک کا نام لیں، وہاں پر جا کے دیکھیں کہ سارے کے سارے بیوروکریٹس کے بچے ہیں، ججوں کے بچے ہیں، جرنیلوں کے بچے ہیں، سر تنہما انیا خرچے ہیں نئے، تو لہٰذا وہ لوگوں کو اپنی جب روزی روٹی بند ہوتی نظر آ رہی ہے تو وہ پھر جنرل باجوہ صاحب کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک خاص درجے تک میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ بہت کھیل کے دیکھ لیا، پاکستان کے ساتھ بڑے تجربے کر کے دیکھ لیے، تو اب ہمیں پاکستان کے آئین کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ پاکستان سروائیو ہی نہیں کر سکتا، خاک میں بدہن نہیں کر سکتا۔ تو سر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ والی جو سٹروک کھیلا نا، ماسٹر سٹروک ہے یہ بیسکلی، یہ جو نیچے تک انہوں نے لوگوں کے رانجے راضی کر دیے ہیں۔ 18ویں ترمیم کا کیا مسئلہ ہے اس کو ذرا سمجھیں بس تھوڑا سا۔ 18ویں ترمیم میں حق دیا گیا ہے لوگوں کو کہ آپ کے وسائل آپ پر لگیں گے، سوئی گیس کا پیسہ بلوچستان پر لگے گا، بلوچستان کی معدنیات کا پیسہ، اس کا پہلا حق جو ہے
وہ بلوچوں کا ہے. کے پی کے سے جو بھی کچھ نکلتا ہے, بجلی پیدا ہوتی, جو کچھ بھی نکلتا ہے, اس کا پہلا حق جو ہے وہ کے پی کے لوگوں کا ہے. تو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ جنہوں نے خط لکھوایا ہے, یہ وہ حق واپس دلوانے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں, یہ پاکستان کے وفاق کے خلاف چلتے ہیں. بات سمجھے, وہ کہتے ہیں ہم پیسے نہیں دینے, پاکستان ڈیفالٹ کر دینا, کر جائے, نو پرابلم. سر پاکستان توڑنا چاہتے ہیں آپ, کس قیمت پر؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے لیے, یا عمران خان صاحب کو راضی کرنے کے, ان کی سیاست بچانے کے لیے؟ تو سر یہ معاملات ہیں, باریک معاملات ہیں, سینسٹیو معاملات ہیں, حساس معاملات ہیں. ذمہ داری, آزادی, خود مختاری ذمہ داری کا بھی تقاضا کرتی ہے. اور ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ پوری نیک نیتی کے ساتھ خود مختاری کا استعمال کیا جائے. اپنے اختیار کا استعمال جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے, وہ کسی ایک شخص کے لیے نہ کیا جائے. اگر آپ یہ غلط استعمال کریں گے تو کے پی کے اور وہ تو تیار بیٹھے ہوئی ہے نا, ایک بڑی مخلوق. پاکستان کے ریاستی ادارے, سارا پیسہ پہلے ان کے پاس آتا تھا, اب سارا پیسہ جو ہے وہ صوبوں کے پاس جاتا ہے. یہ فرق سمجھیں. تو یہ ایک بڑی گہری سازش ہے, یہ گہری چال ہے پاکستان کے عوام کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف جن کو روٹی ملنا نصیب ہو رہی تھی. باقی آپ خود سمجھدار ہیں. اور عمران خان صاحب نے یہ کوئی پہلا کارنامہ نہیں یہ والا کیا. سر وہ چین والوں نے آنا تھا, چین کے صدر نے آنا تھا, یہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ یہ بل نہ جمع کروائیں, پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہو جائے. یہ پاکستان کے باہر رہنے والے جو سمندر پار پاکستانی, ان کو کہتے تھے کہ آپ پیسے غیر قانونی طور پر بھیجیں پاکستان, اس گورنمنٹ کو نہیں بھیجنے, ہم نے یہ گورنمنٹ فیل نہیں کرنی, پاکستان کو فیل کرنا ہے. سر یہ فرق سمجھیں. اگر نہیں فرق سمجھ آ رہا تو ان کو نہیں آ رہا جن کو لگتا ہے کہ سان ہوگی تو تن ہوگی, انہیں کیا ہو کار اگ لگ گئی. یہ تو عجیب و غریب ہے, وہ بنتا سنگھ تو منتا سنگھ. انہیں کیا وہ سردار جی اگ لگ گئی تو وہ کہتا مینوں کی, وہ کہتا ٹاڈے گھر چ لگ گئی تو کہتا تینوں کی. یہ ان کی سوچ ہے. بس اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. سر پاکستان کو جو چلانے والے ہیں وہ بڑے کھڑپینچ قسم کے بڑے بدنیت لوگ ہیں, جو اس وقت جو ہیں وہ جن کے ہاتھ میں کمانڈ ہے پاکستان کی. کمانڈ سے مراد یہ ہے کہ میں وہ فوجی کمانڈ کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کے پی کے صوبہ کوئی تو چلا رہا ہے نا, وہ کس بدنیتی کے ساتھ وہ فیصلے کر رہے ہیں آپ کے سامنے. پنجاب میں وہ جو ڈاکو راج لگا ہوا ہے بقول عمران خان صاحب کے, وہ کس نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ منسٹر کہہ رہا ہے کہ سر یہ ہماری اسٹیٹ کے خلاف جا رہی ہے بات. وہ کہتا کوئی گل نہیں تو پھر کی, وہ بھی تو ہمارے خلاف پرچے کرا رہے ہیں. یار کیا لیول ہے, کیا لیول ہے, اور کس گھٹیا لیول پہ سیاست ہو رہی ہے. پھر کہتے ہیں کہ جن سے فوجی بڑے بڑے فوجی آئے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. اپنا دھیان رکھے, پاکستان کا خیال رکھے.